صورت ہے نوری نوری، سیرت ہے نوری نوری، شاعر ہے بیٹا کس کا شاہ عالم کا۔ صورت ہے نوری نوری، سیرت ہے نوری نوری، شاعر ہے بیٹا کس کا شاہ عالم کا۔ استعینوا بالصبر والصلاة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک سنائیں۔ اللهم مولانا صلاة و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف 15 منٹ لگائیں، اس لیے کہ کھانا تیار ہے۔ ابھی تک ہم نے روح کا علاج کیا ہے، اس کے بعد پھر جسم کا علاج۔ سبحان اللہ۔ حسین شمع ہے عالم کی روشنی کے لیے۔ بولے محمد وہ آدمی نہیں بولتے جس کے دل میں خودکا ہو، جس کے منہ میں خودکا ہو۔ آپ کے منہ میں تو نہیں ہے، پھر بولے محبت سے۔ حسین شمع ہے عالم کی روشنی کے لیے، یہ ایک حرارت ہے زندگی کے لیے۔ کسی کے بجھانے سے بجھ نہیں سکتی یہ شمع نورانی، کسی کے بجھانے سے بجھ نہیں سکتی یہ شمع نورانی، اسے نبی نے جلایا ہے روشنی کے لیے، اسے نبی نے جلایا ہے روشنی کے لیے۔ محبت سے درود پاک اللہم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خانہ کعبہ اللہ کا مقدس گھر، اس میں حجر اسود نصب ہے جسے ہر عاجز چومتا ہے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اس پتھر کے قریب گئے، بوسہ دینے سے فرمایا، پہلے فرمایا کہ سنو وہ پتھر ہے، مگر اس لیے سن رہا ہوں کہ تجھے میرے نبی نے تجھے میرے نہ نفع دیکھ سکتا ہے نہ نقصان۔ تو پیچھے حضرت علی کھڑے تھے، حضرت علی نے کہا عمر یہ فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ معلوم ہوا سید بولتا ہے، علی کعبے میں بولے، حسین 22,000 کے درگے میں کربلا میں بولے۔ معلوم ہوا سید بولتا بھی ہے۔ مدینہ شریف میں ایک مسئلہ درپیش ہوا، حضرت فاروق اعظم کے دور حکومت میں سیدنا عمر فاروق اعظم نے فرمایا یہ بچے کا تعاون کب سے کیا جائے؟ تو سب نے کہا کہ کسی نے کہا کہ 2 سال کا ہو تب کیا جائے، کسی نے کہا کہ 4 سال کا ہو تب کیا جائے۔ سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ اب آئیے حضرت امام حسین سے پوچھا، کچھ لوگوں کی عادت ہے ضرورت سے زیادہ بولتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایسا بولو کہ سب سنیں، اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ہر جگہ مت بولو، وہیں بولو جب تمہاری سنی جائے تاکہ مثال رہتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت
इमाम हुसैन से पूछा कि बच्चे का ताउन कब से किया जाए, तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि जब से बच्चा रोने लग जाए उसकी मदद करना शुरू कर दो। बच्चा कब से रोता है बोलिए नहीं, जैसे ही पैदा हो रोना शुरू कर देता है। लेकिन ये है इमाम हुसैन। तो सैयद बोलता है, अली काबे में बोले, हुसैन 22,000 के नर्दे में बोले, सर दूंगा हाथ, बड़ा कीमती है, इसीलिए हर कदम मंडप के हाथ में मत दिया करो, बड़ा कीमती हाथ है ये। एक मरतबा हज़रत सुफयान सौरी के मुरीद दरियाए दजला में सफर कर रहे थे, अचानक कश्ती बहुत में आ गई। बहुत में आते ही उन्होंने कहा, या पीर अल मदद, क्या कहा, मुश्किल में हर छोटा अपने बड़े को पुकारता है। किसको पुकारता है? बोले मोहब्बत। हर औलाद अपने माँ बाप को पुकारता है, हर मुरीद अपने पीर को पुकारता है, हर गुलाम अपने नबी को पुकारता है। ये दस्तूर है। उसने कहा, या पीर अल मदद। तो हजरत खिज़र को हुक्म हुआ कि जाओ ढाका के बचा दो। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम गए और मैं हाथ में हाथ से किनारे लगा दे। तो उस मुरीद ने कहा, नहीं, ये हाथ मेरे पीर का हाथ नहीं है। अरे बोलो यार, ये हाथ मेरे पीर का हाथ नहीं है। जिस हाथ में मैंने हाथ दिया था वही हाथ होगा तो हाथ दूंगा, किसी दूसरे के हाथ में हाथ नहीं देता। अल्लाह गैर से हाथी से रवि से आवाज आती है, पीर का हाथ नमूदार होता है, किनारे पहुंचा देता है। कीमती हाथ रहता है, इसी हाथ में अंता लेता है और इसी हाथ से हम ताश के पत्ते पकड़ते हैं, इसी हाथ से शराब की बाटलें लेते हैं, इसी हाथ में न जाने कितने नाजायज काम करते हैं। देखो वो से, ये अल्लाह का हाथ, ये अल्लाह है, इसमें अल्लाह लिखा हुआ है, इसमें कुरान के बारे होना चाहिए, इसमें हदीस मुस्तफा होना चाहिए, इसमें नाते रसूल के गुलदस्ते होना चाहिए। बड़ा मुकद्दस हाथ है, हर किसी के हाथ में हाथ ना दिया करो। इसलिए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये हाथ मैं किसी फासिक को फाजिल के हाथ में नहीं दूंगा। हमारे दस्तूर में कहा कि हाथ इससे पहले भी आपने दिया है। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर खलीफा बने तो बेत आपने की, बोले फारूक आज़म खलीफा बने तो बेत आपने की, उस्मान गनी खलीफा बने तो बेत आपने की, मौला अली खलीफा बने तो बेत आपने की, इमाम हसन खलीफा बने तो हाथ में हाथ आपने दिया। तो आपने फरमाया इसलिए कि जिनके हाथ में मैंने हाथ दिया था वो देने वाले भी जन्नती, लेने वाले भी जन्नती, इसलिए मैंने हाथ में हाथ दिया था। अब ये फासिल और फाजिल है, इसीलिए इसके हाथ में हाथ नहीं दूंगा। इसीलिए सोच समझ करके हाथ में हाथ दिया। एक मरतबा गौसे आजम सरकार रज़ी अल्लाह तआला मुरीद फरमाया, देखिए गौसे आजम सरकार की शान, गौसे आजम सरकार खुद मुरीद फरमाया, मुरीद से फरमाया बोल ये काम लेकर इरशाद फरमाया बोल मैंने ये हाथ मौला अली के हाथ में दिया। मेरे के हाथ बड़े पीर के हाथ में दिया। तो फरमाया नहीं, मौला अली के हाथ में दिया। तो वो कहता है हुजूर मेरे ये हाथ बड़े पीर के हाथ में दिया। तो गौसे आज़म फरमाते नादान बोलता क्यों नहीं है कि मैंने ये हाथ मौला अली के हाथ में दिया। इतना कहना था कि गौसे आज़म नजर नहीं आ रहे, अब मौला अली सामने नजर आ रहे। इसलिए इस हाथ की हिफाजत किया करो। यह हाथ इतना मुकद्दस है, इतना मुकद्दस है। खाजा सरकार अपने मुरीद
سارے باقی کو قرآن پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے؟ ہاتھ کی اہمیت سمجھو. ہاتھ کتنا مقدس ہے. قرآن پڑھا ہے. پڑھاتے پڑھاتے اس آیت پر پہنچے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو خواجہ قطب کہتے ہیں سرکار یہ وسیلہ کیا ہے؟ تو خواجہ سرکار نے فرمایا تو مجھے ابھی تک وسیلہ سمجھ میں نہیں آیا. کہا نہیں حضور نہیں سمجھ میں آیا جبھی تو پوچھ رہا ہوں. تو ارشاد فرمایا اچھے آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کرو. تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں؟ کیا خواجہ نہیں ہے قربت خزرہ ہے. اب خواجہ نہیں مدینے والے سرکار ہیں. خواجہ سرکار نے فرمایا اچھا آنکھیں کھولو. آنکھیں جب کھولی تو فرمایا کیا ہوا؟ حضور وسیلہ سمجھ لیا. نہ سمجھا تھا تو خواجہ سامنے تھے. سمجھ لیا تو مدینے والے سرکار سامنے ہے. وہ ارشاد فرمایا ارے یہ مقام تمہیں ملا کب سے؟ کہا جب سے آپ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ دیا. یہ ہاتھ کی اہمیت. اس لیے اللہ ہمیں اس ناز کا مثال سمجھنے کی کوشش کرتے. اس لیے دیکھیے ایک اللہ والے ہمیشہ تسبیح پڑھتے ہیں. کیا پڑھا جاتا ہے؟ تسبیح فاطمہ. کیا پڑھا جاتا ہے؟ تسبیح فاطمہ. پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ. کتنی مرتبہ بولے آپ؟ میں آپ کو اگر گنوا کے آپ کا امتحان لے رہا ہوں. آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اور جو نہیں پڑھ رہے پڑھتا نہیں ہے اگر بول بھی رہا تو اللہ اس کو پڑھنے کی توفیق دے. بولو نا یار واپس. یہ محفل چھوٹی چھوٹی محفل نعرے والی نہیں ہوتی ہے. یہ سمجھانے والی ہے. 33 مرتبہ پھر دوسرے ہاتھ میں پڑھتے ہیں 33 مرتبہ. پھر اسی دائیں ہاتھ میں پڑھتے ہیں 34 مرتبہ. آگے والا عدد میں نے بتا دیا تھا کہ آپ کو آسانی ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے تسبیح فاطمہ. کیا ہے؟ بولے محبت سے. مالی غنیمت میں کنیزی آئی مدینہ چلی گئی تو حضرت علی نے کہا کہ جاؤ بابا جان سے کچھ اپنی خدمت کے لیے کنیزیں لے آؤ. آپ کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے تھوڑا سہارا مل جائے. یہ گئی سرکار کے بعد آئندہ پیش کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور سننے کے بعد ارشاد کرتا ہے پہلے تو میرے سرکار نے مسکرا دیا. یہ مسکرانے کی جان سے گلیوں میں خوشحال ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. عرض کیا بابا جان کام زیادہ ہے ایک خادمہ کی ضرورت ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ کہ اس سے بہتر خادم نہ دے دو. اس سے بہتر خادم نہ دے دو. کیا بابا عطا فرما دے. ارشاد فرمایا فاطمہ یہ پڑھ لیا کرو یہ خادمہ سے بہتر ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا آخرت میں بھی کام آئے گا. اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ. کیا کہتے ہیں؟ تسبیح فاطمہ. اس کو پڑھتے وقت تصور کیا کرو. سبحان اللہ. تصور کیا کرنے کا کہ اللہ پاک ہے. کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اللہ پاک ہے. الحمدللہ. تصور کیا کرنا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ کا شکر ہے. تمام تعریفیں اسی کے لیے. پھر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا. اللہ سب سے بڑا ہے. اس تصور سے اگر اس تسبیح کو پڑھو گے تو انشاءاللہ طاقت بھی رہے گی شکر بھی رہے گا روزی بھی رہے گی اور دنیا میں بھی طاقت رہے گی قبر میں بھی طاقت. تو وہ تسبیح پڑھانے کا دیکھو یہ تسبیح کی پڑھ جاتی ہے. ان کا انتقال ہو گیا جب ان کے غسل کے تختے پر لٹایا گیا. ادھر غسل کیا جا رہا ہے ادھر انگلیاں چل رہی ہیں. بولے محبت سے. ادھر غسل دیا جا رہا ہے ادھر انگلیاں
تو وہ غسل دیتے دیتے بھاگ جائے گا، یا اللہ یہ تو مردہ نہیں زندہ ہے، نہ جانے کچھ اور کچھ باتیں ہوگی ہماری اور آپ کے ساتھ اگر یہ سابقہ پڑ جائے تو ہم یہی محسوس کریں گے. مگر جب ہمیں غسل دیا جا رہا تھا، تسبیح پڑھتے پڑھتے غسل دینے والا جب رکا تو آپ نے اشارہ کیا تو تیرا کام کر، میں میرا کام کر رہا ہوں. تیرا کام کر، میں میرا کام کر رہا ہوں. میں نے زندگی میں جس رب کے نام کی تصویر کو نہیں چھوڑا وہ موت کے بعد مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ موت کے بعد مجھے نہیں چھوڑے گا. جس سے مجھے قبر میں لگایا، فرشتے آئے، سوال و جواب ہوگا، سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ تسبیح پڑھنے لگے. اسی انداز میں تسبیح پڑھنے لگے. فرشتوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ رب کی حمد ہے، یہ رب کی حمد ہے، یہ رب کی تعریف ہے، یہ رب کی توصیف ہے. پوری زندگی میں یہ پڑھتا رہا تو فرشتوں نے کہا اسی لیے تو رب نے تمہیں یہ انعام عطا فرمایا کہ سوال و جواب بھی آسان کر دیے اور جنت کی بشارت بھی عطا فرمایا. اسی لیے ہاتھوں پہ تسبیح پڑھا، تسبیح کے دانے پہ پڑھنا وہ بھی برکت کی چیز. دیکھو دانے سے سمجھ لو کہ ہاتھ میں کتنی برکت ہے. ایک اللہ والے ہاتھ میں تسبیح لی ہے، پڑھ رہے تھے، ایک انگریز سامنے سے دوسرا، اس نے کہا بابا یہ کیا ہے؟ کیا یہ میرا ہتھیار ہے؟ کس نے دیا؟ کہا مدینے والے سرکار نے، مدینے والے سرکار نے دیا. تو اس کے پاس پستول تھی، تو بابا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرا ہتھیار ہے. کہا یہ کس نے دیا؟ کہا انگریز حکومت نے دیا. کہا تیرا کمال کیا ہے؟ تیرے ہتھیار کا کمال کیا ہے؟ کہا بابا دیکھو میرے ہتھیار کا کمال، درخت پر ایک چڑیا بیٹھی تھی، فائرنگ کی، اسے لگی، نیچے لگی، تب توڑ دی. یہ بابا گرود والی تصویر لگائی، وہ زندہ ہو کر دوبارہ صاف کر گئی. تو اس نے کہا کہ بابا یہ کیا ہے؟ تو بابا نے کہا تیرا ہتھیار زندے کو مردہ کرتا ہے، میرا ہتھیار مردے کو زندہ کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب تسبیح کے دانے کی یہ برکت کرتے تو ہاتھ میں تسبیح پڑھو گے تو کتنی برکت ہے. ایک اور بات بتانا، اپنے گھر کی بات بتانا. سبحان اللہ. میری دادی محترمہ علی کی رحمت الرحمان، اللہ تعالیٰ انہیں نبی کی رحمت فرمائے، قربت رفع جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں نے بچپن میں پوچھا کہ دادی اماں یہ بتائیں، ایک تو آپ کھانا پکاتی ہے تو آپ کے ہونٹ ہلتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جب وہ جو دال پکاتی ہے نا، دال جانتے ہیں نا، سبزی میں دال ہوتی ہے، اس میں مرچ ہوتی ہے، پانی ہوتے ہیں، دال کے دانے ہوتے ہیں، مگر اس میں اتنی لذت کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آج جو مسالہ ہمیں مل رہا ہے اس زمانے میں نہیں تھا، ملتا تھا بہت کمی سے. اس لیے کہ اس زمانے کی جو عورتیں تھیں ان کو مسالے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بولے ان کے پاس اتنا مسالہ تھا کہ ان کو مسالے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ مسالے کی ضرورت آج ہمارے پاس ہے، یہ زیادہ مسالہ استعمال کرتے بیمار ہوتے جاتے. پہلے مسالہ کیا تھا؟ قرآن پڑھنا ان کا مسالہ تھا، پڑھنا ان کا مسالہ تھا، تسبیح و تحریر پڑھنا ان کا مسالہ تھا. تو میں نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں اتنا کم مسالہ ہو کر اتنا ذائقہ کیسے؟ تو انہوں نے مسکرا کر کہا شاکر سنو، لبوں پہ قرآن ہوتا ہے، ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں وہ تاثیر عطا فرمائی. صحیح بات ہے کہ لبوں پہ قرآن رہے اور ہاتھوں میں تسبیح رہے تو اللہ کیوں نہ برکتیں عطا فرمائے. اسی لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ فاطمہ سیدہ ماں فاطمہ کو دیکھا. کیا دیکھا؟ کیا ہم نے اگر والدہ محترمہ جب ارادہ کرتے کھانا بنانے کا تو لب پہ قرآن، لب پہ دونوں محبت سے لب پہ قرآن. اپنے گھر میں
اپنی ماں اور بہنوں کو کیا کرے بتانا. کیا بخاری صاحب کی یہ تقریر, وہ پوچھے کون سی تقریر, تو کہا کہ سیدہ فاطمہ کی سیرت تھی, کھانا پکانے کا ارادہ کرتی, لب پہ قرآن, پانی لیا قرآن کی تلاوت, اس پانی کو آٹے میں ڈالا قرآن کی تلاوت, اس آٹے کو مسا قرآن کی تلاوت, اس کی روٹیاں بنائی قرآن کی تلاوت, اس کی روٹیاں بنائی قرآن کی تلاوت, اس روٹی کو توے پہ ڈالا قرآن کی تلاوت, انگاروں پہ ڈالا قرآن کی تلاوت, جب لڑایا دل کو رکھا قرآن کی تلاوت. امام حسین فرماتے ہیں جب ہم نے مانگا تو قرآن کی تلاوت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ قرآن کا نزول محمد عربی پر ہوا اور قرآن کی تلاوت کا حق سیدہ فاطمہ نے ادا کیا ہے, اور قرآن کی احکام اور اس کے احکام کا حق میدان کربلا کے امام حسین نے ادا کیا. اسی لیے باپ کی نماز میں سورج کو پلٹایا, باپ کی نماز نے سورج کو پلٹایا, پوتے کی نماز نے آنکھ کو اٹھایا, اور بیٹے کی نماز نے تین بچایا, بیٹے کی نماز نے تین بچایا. مولا علی جن کے لیے سورج پلٹ کر آئے, حضرت امام زین العابدین نماز پڑھ رہے, بازو میں آگ لگ گئی, سب لوگ آگ بجانے کی فکر نہیں, آپ تسلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, نماز سے فارغ ہو آگ لگ گئی تھی. اچھا آپ کو خبر نہیں, اچھا کوئی بات نہیں, چلو تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے, میں نانا کی امت کے لیے جہنم کی آگ بجھا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے لیے سورج پلٹا, پوتے کے لیے آگ بجھائی گئی, اور بیٹے نے دین بچایا, دین. اسی لیے تو میرے خواجہ کہتے ہیں شاہ است حسین. سبحان اللہ. است حسین است حسین. سبحان اللہ. آج کا نوجوان کیا کہتا ہے, بڑی بڑی ظلمیں, اور کہتا ہے یہ ظلمیں تیرے نام, لباس رنگین پہن کر یہ کہتا ہے یہ لباس تیرے نام, طرح طرح کی ڈیزائن استعمال کر کر کے یہ کہتا ہے یہ تیرے نام. اٹھاؤ امام حسین کی زندگی میدان کربلا میں علی اکبر کو میدان میں بھیجا تو فرمایا مولا ادبن کی جوانی تیرے نام, قاسم کی جوانی تیرے نام, مولا محمد کا بچپن تیرے نام, اصغر کا بچپن تیرے نام. تو رب نے ارشاد فرمایا حسین اگر یہ میرے نام تو سن لے, دنیا کی کامیابی تیرے نام, جنت کا اجالا تیرے نام, علم علما تیرے نام, رب کی رضا تیرے نام, جنت تیرے نام. یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندگی. مگر میرے امام نے سب دیا ہاتھ. اچھا ایک بات بتایا, امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدی ہاتھ تو لے سکتے تھے, بھائی اب تو شہید ہو گئے نا, شہید ہونے کے بعد ہاتھ تو لے سکتے تھے, مگر ہاتھ نہیں لیا. ہاتھ نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ کہ میرے امام نے کہا سر دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا. تو شہادت کے بعد بھی اللہ نے امام حسین کے کہے کی لاج رکھی ہے. حسین جو تم نے کل کہا تھا وہی ہم بعد میں کر کے دکھائیں گے. کل جسم انور تمہارے سر انور سے لگا ہوا تھا, تو ہاتھ کی حفاظت تم نے کی تھی. شہید ہونے کے بعد تمہارے ہاتھ کی حفاظت ہم کریں گے. ہم کریں گے. اس لیے میرے خواجہ سرکار بس آخری جملے بول رہا ہوں, اس لیے کہ میری عادت نہیں ہے لمبی تقریر کرنے, جتنا میں کہتا ہوں اتنا ہی بول رہا ہوں. اس لیے سفیان نے فرمایا کم کھاؤ تاکہ ہضم کرنے میں جلدی آسانی ہو جائے, ہے نا. خواجہ سرکار فرماتے ہیں شاہ است حسین.
बादशाह अस्त हुसैन दिन अस्त हुसैन दीप दिन बना अस्त हुसैन सरकार बना दस्त दस्ते यकीन आका के दीनाए लाई रहा अस्त हुसैन मेरे ख्वाजा सरकार से मेरे तसव्वुर में कहा मेरे आका आपने शाह भी फरमाया बादशाह भी फरमाया सरकार शाह का माना भी वही होता है बादशाह का माना भी वही होगा मगर आपने शाह कह दिया तो बादशाह नहीं कहना चाहिए बादशाह कह दिया तो शाह नहीं कहना चाहिए तो ख्वाजा सरकार फरमाते बुखारी शाह उसे कहते हैं बादशाह उसे कहते हैं जो तख्त पर बैठ कर हुकूमत करता है बादशाह उसे कहते हैं जो तख्त पर बैठ कर हुकूमत करता है और शाह उसे कहते हैं जो दिल में हुकूमत करता है सुभान अल्लाह इसलिए मेरे ख्वाजा कल जमीन पर थे तो सरों पर हुकूमत कर रहे थे आज जमीन में हैं तो दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं सुभान अल्लाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन